बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक अहम वीलॉग के साथ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन आपकी खिदमत में हाज़िर है। सबसे पहले जो ख़बर आज के वीलॉग में शेयर करनी है वो अमेरिका से है। बहुत ही अहम एक इवेंट हुआ है अमेरिका में और कॉन्ग्रेशनल ब्रीफिंग हुई है अमेरिकन कांग्रेस में यहाँ पे। उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा इस वीलॉग में आपको ये बताएंगे कि मोहसिन नकवी साहब ने जिस कांग्रेसमैन से, जिस रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की थी और उसके बाद वो मुलाकात की तस्वीरें, पिक्चर्स वगैरह उन्होंने रिलीज़ की थी मीडिया में भी, उस कांग्रेसमैन ने फ्री इमरान खान का ट्वीट किया और मोहसिन नकवी साहब की जो मुलाकात है वो धरी की धरी रह गई है। इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। अमेरिका से बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइसेस रेज़ हो रही हैं इस वक्त। एक तो पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसके जो ज़िम्मेदारान हैं हुकूमत में या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में, उनके हवाले से कुछ यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के, जैसे फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल है, पाक पैक है, इनकी तरफ से क्या बातें हो रही हैं ये भी अपडेट करेंगे। और ज़ल्म खलीलज़ाद ने डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी को लेकर इमरान खान के हवाले से क्या बात की और इमरान खान ने अडियाला जेल से क्या बयानात दिए हैं ये भी बात करेंगे। और कुछ अमेरिका की पॉलिटिक्स का भी जिक्र करेंगे इस व्लॉग में। सबसे पहले आपसे बात कर लूँ कि फ़र्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यहाँ पर अमेरिका में मौजूद हैं उनका एक प्लेटफॉर्म है। और फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल और कांग्रेसमैन ग्रेग केज़र के ऑफिस के ताउन से एक कांग्रेशनल ब्रीफिंग यहाँ पे होस्ट की गई थी, जो कि इस्लामाबाद मैसेकर एंड ह्यूमन राइट्स क्राइसिस इन पाकिस्तान उसका सब्जेक्ट मैटर था, उसका टॉपिक था। 26 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कारकुनान जो मुजाहिरीन वहाँ पे एहतजाज के लिए निकले थे और पहुँचे थे डी चौक इस्लामाबाद में, वहाँ पे जब रियासत और हुकूमत की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से फायरिंग की गई थी और उसके नतीजे में वहाँ पे जो कैजुअलिटीज़ हुई थी और जो जानी नुकसान हुआ था उसके ऊपर सारा फोकस था। अच्छा, ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इसके अंदर जो कांग्रेसमैन थे 6 थे जिन्होंने शिरकत की है इस ब्रीफिंग में। जो होस्ट थे वो तो कांग्रेसमैन ग्रेग केज़र थे और इनका ताल्लुक टेक्सास से है। उसके अलावा कांग्रेसमैन जिम मैकगवन, इनका ताल्लुक मैसाचुसेट्स से है। उसके अलावा कांग्रेसमैन ऑगस्ट फ्लूगा, मेरे ख्याल में इनका नाम है, इनका ताल्लुक टेक्सास से है। कांग्रेस वुमेन राशिदा तलेब, इनका ताल्लुक मिशिगन से है। कांग्रेसमैन फ्रैंक आई डोंट नो स्पेलिंग्स क्या है, पेटोन या पेलोन, इनका ताल्लुक न्यू जर्सी से है। फिर कांग्रेसमैन यूजीन विंडमैन, इनका ताल्लुक वर्जीनिया से। तो इन लोगों ने इसके अंदर शिरकत की और तकरीबन कांग्रेस मैन जो है मुख्तलिफ, उनके 20 के करीब जो स्टाफर्स थे उन्होंने भी इस ब्रीफिंग को ज्वाइन किया। स्टाफर बड़ी इंपॉर्टेंट एक पोस्ट है बिकॉज स्टाफर इज़ द पर्सन हु एक्चुअली schedules everything for the congressman। तो आपने अगर कांग्रेसमैन तक पहुंचना है, यू हैव टू गो थ्रू हिज स्टाफर, हिज और हर स्टाफर। तो वो स्टाफर तो कोई 20 के करीब थे जिन्होंने वहाँ पर शिरकत की है। जो पैनलिस्ट थे उसमें डॉक्टर सायरा बिलाल थी पाकिस्तान फर्स्ट ग्लोबल की, डॉक्टर मोईद पीरज़ादा थे, वजाद सईद ख़ान थे, मेलका समदानी थी, रायन ग्रिम थे, बेंजामिन लिंडन आई थिंक थे और यमुना रिजवी। ये पैनलिस्ट थे जिन्होंने वहाँ पर बात की और मुख्तलिफ कांग्रेसमैन ने भी वहाँ पर बात की है जिनके नाम मैंने आपसे शेयर किए अभी। और डॉक्टर उस्मान मलिक फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल के, उनका बड़ा कलीदी किरदार है इसको ऑर्गेनाइज़ करने में, अरेंज करने में, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और जो पाकिस्तान में मौजूदा रजीम है उसकी फस्तायत पर बात हुई है इस ब्रीफिंग में। उसकी एट्रोसिटीज़ को हाईलाइट किया गया कि एक फाशिस्ट किस्म का रजीम है। इस्लामाबाद मैसेकर को हाईलाइट किया गया कि इस्लामाबाद में क्या हुआ था 26 नवंबर को, किस तरह निहत्ते सिविलियंस पे, प्रोटेस्टर्स पे जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट एक्सरसाइज कर रहे थे, रियासत ने जुल्म किया, जबर किया। और उसके अलावा इस प्लेटफॉर्म पर ये डिमांड की गई है, मुतालबा किया गया है कि जी पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के वो ऑफिशल्स और जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स ज़िम्मेदार हैं इस सारी सूरत हाल के, पाकिस्तान में जो 2-2.5 साल से फस्तायत चल रही है, जो 26 नवंबर को हुआ है, उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं। ना ये नहीं कि पाकिस्तान पे पाबंदी लगाई जाए, बल्कि वो एलीट जो पाकिस्तान को रूल कर रही है
اور جن کے حکم سے پاکستان میں موجودہ صورتحال ہوئی ہے جس کے اندر کوئی رول آف لا نہیں ہے، ان کے اوپر پابندی، ویزے کینسل ان کے کیے جائیں، پابندی لگائی جائیں، ایسٹس فریز کیے جائیں. تو یہ یہاں پر ڈیمانڈ کی گئی ہے اس کے اوپر. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں کہ پاک پیک ایک بہت امپورٹنٹ فورم ہے امریکہ میں اوورسیز پاکستانیز کا. اس کے ڈاکٹر جلیل ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جو پاک پیک ہے وہ سپورٹ کرتا ہے سینکشنز کو، یعنی کہ پابندیوں کو اگینسٹ محسن نقوی کا اسپیسیفکلی نام لیا، اینڈ آل دا کلپریٹس، اور وہ تمام مجرمان جو ذمہ دار ہیں اسلام آباد میسیکر کے. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ویزے کینسل کیے جائیں اور یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اور اہم شخصیات جو امریکی حکومت کی ہیں ان کو اس کے اندر انہوں نے ٹیگ بھی کیا باقاعدہ طور پہ. تو یہ جو مطالبہ ہے ویزے کینسل کرنے کا محسن نقوی سمیت ان تمام لوگوں کے جو ذمہ داران ہیں اور بہت سارے افسران، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہیں یا پھر وہ حکومت کے بیوروکریسی سے تعلق رکھنے والے جنہوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہوا ہے، مثال کے طور پہ یہ آئی جی لیول پہ، سیکرٹری لیول پہ، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر امریکہ، کینیڈا، ان جگہوں پہ آ کے سیٹل ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ ان لوگوں کے ویزے کینسل کیے جائیں جو پاکستان کے عوام پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، ان کے انسانی، جمہوری، آئینی، قانونی حقوق کو پامال کر رہے ہیں، بلکہ نہ صرف یہ کہ ان کے ویزے کینسل کیے جائیں بلکہ ان کے اوپر پابندیاں بھی لگائی جائیں، اور کچھ جگہوں پہ تو یہ بھی کہا گیا کہ ان کے ایسٹس بھی فریز کیے جائیں. تو ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ تھا، اس کی بہت زیادہ بز ہے امریکہ میں. اور ابھی جب کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ریسنٹلی ٹیک اوور کیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ از ویری ایکٹیو ود رسپیکٹ ٹو دی امریکن پالیٹکس. بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ ٹرمپ کیا کریں گے پاکستان کے حوالے سے یا عمران خان کے حوالے سے. تو میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگس میں کہا تھا کہ ٹرمپ کی پلیٹ میں ابھی امریکہ کے اپنے حوالے سے بہت کچھ ہے. آتے ساتھ پہلے دن درجنوں کے حساب سے ایگزیکٹو آرڈرز ٹرمپ نے پاس کیے ہیں اور بہت سارے ایشوز ہیں جس کو وہ ڈیل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیں کب جا کے اس کا جو فوکس ہے وہ پاکستان کی طرف ہوگا. اور اس کے بعد لیکن بہرحال یہ جو بریفنگ ہوئی ہے کانگریس کے اندر، اور اس کے اندر یہ جس لیول پہ اس کو کور کیا گیا ہے اور جو اس کو جس لیول پہ یہ ہائی لائٹ ہوئی ہے، اور جس طرح سے مختلف کانگریس مین اور ممبران نے اس کو جو ہے اس کے اوپر بات کی اور پھر دوسروں تک پہنچایا اس کو، اس سے بہت زیادہ اثر پڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن پہ 26 نومبر کو لے کر کے. بین الاقوامی سطح پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اثر پڑا ہے، اور اوورسیز پاکستانیز کا اور ان آرگنائزیشنز کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، کنٹریبیوشن ہے. بائی دا وے مجھے بھی انویٹیشن تھا یہاں پر جانے کا، لیکن انفارچونیٹلی میں جا نہیں سکا، جس کا مجھے افسوس ہے کہ مجھے وہاں پر ہونا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ میں یہاں پر تھا نہیں تو اس وجہ سے میں یہاں پر اٹینڈ نہیں کر سکا. اینی ویز آگے چلیں جی. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو بریفنگ ہے یہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر کچھ انڈیویجول لیول پہ جو ہے آواز اٹھ رہی ہے عمران خان صاحب کی رہائی کی. یو ایس ریپریزنٹیٹیو ہیں جو ولسن، محسن نقوی صاحب ان کو جا کے ملے ہیں، باقاعدہ طور پہ ان کے ساتھ تصویریں اتروائی ہیں، وہ تصویریں میڈیا کو ریلیز کی ہیں، ویڈیو ریلیز کیا ہے، بتایا جی دیکھیں جی میں ایک ریپریزنٹیٹیو کو یہاں پہ ملا ہوں اور اس کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن گفتگو ہوئی ہے، ہماری حکومت کا جو مقدمہ ہے وہ سامنے رکھا ہے، دس از گوئنگ ٹو بی اے نیو ایرا بٹوین پاکستان اینڈ یو ایس اے. یہ جی گلا انہوں نے کی تھیاں نے. لیکن آپ سوچیں کہ جو ولسن سے ملاقات کے بعد انہوں نے ایک طرف تصویریں اپنی لگائی ہیں اور کہا جی ہم نے اپنا بیانیہ ان کے ساتھ ڈسکس کیا، جو بھی مطلب کہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور اسی جو ولسن نے جو کہ سینئر ریپبلکن ہے اور آرمڈ سروسز کمیٹی کا ممبر ہے، اس نے ٹویٹ کیا آج فری عمران خان. اور یہ محسن نقوی سے ملاقات کے بعد ٹویٹ کیا. پہلے اس کی ملاقات محسن نقوی صاحب سے ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ولسن نے یو ایس ریپریزنٹیٹیو نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ فری عمران خان. تو محسن نقوی صاحب کی ساری محنت اس حوالے سے دھری کی دھری رہے گی. زلمے خلیل زاد نے ایک بہت اہم ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی کہ جے شنکر ہندوستانی فارن منسٹر نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی انوگریشن سیریمنی اٹینڈ کی ہے. اگر عمران خان جیل میں نہ ہوتے تو وہ سرٹنلی گیسٹ آف آنر ہوتے عمران خان کی ڈونلڈ ٹرمپ کی انوگریشن میں. یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، عمران خان کو رہا کیا جانا چاہیے. میں نے کہا نا کہ یہ تو ایک پاک پیک میں بات ہو رہی ہے،
فرسٹ پاکستان گلوبل پہ بات ہو رہی ہے, کانگریس میں بات ہو رہی ہے, انڈیویجول لیول پہ بھی بات ہو رہی ہے, کوئی کانگریس مین کر رہا ہے, کوئی ریٹائرڈ امریکی حکومت کا وہ آفیشیل کر رہا ہے. تو اس وقت جو ہے یہ کافی زور پکڑی ہے جو نیریٹو ہے پاکستان تحریک انصاف کا امریکہ کی سطح پہ. اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں کہ جو اپنا عمران خان صاحب ہیں ان کی طرف سے کچھ بیانات آئے ہیں اڈیالہ جیل میں, وہ بھی بڑے اہم ہیں. اور سب سے پہلے تو یہ کہ کیونکہ سعودی عرب میں جو پاکستانی قیدی تھے جیلوں میں ان کو رہا کیا گیا ہے, تو اس پر عمران خان کا ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے میری اپیل پر 7,200 کے قریب غریب اور مستحق پاکستانیوں کو سعودی عرب کی جیلوں سے رہا کیا. میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ اپنے عہدے, اثر و رسوخ سے عام پاکستانیوں کی زندگی سنوارنے کا اقدام کر سکوں. میرا سیاست میں آنے کا مقصد بھی یہی تھا اور میں تادم اس کے لیے جد و جہد جاری رکھوں گا. اس کے علاوہ اپنے ذاتی کیس کے حوالے سے القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یا بشرا بی بی کو القادر ٹرسٹ سے کوئی مالی فائدہ نہیں ہوا. ملک ریاض اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں واحد وزیر اعظم تھا جس نے ان سے اپنے ذاتی یا مالی فائدے کے لیے کوئی چیز طلب نہیں کی. زرداری کی طرح بلاول ہاؤس نہیں بنوایا اور نہ ہی شریف خاندان کی طرح ون ہائیڈ پارک دگنی قیمت پر بیچا ہے. میرے لیے پاکستان کے نوجوانوں کا مستقبل اہم تھا اور اسی کے لیے القادر یونیورسٹی قائم کی. اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ اڈیالہ سے آیا ہے آج تھوڑی دیر پہلے, وہ ہے جی کہ تحریک انصاف کے ساتھ تاریخ کی بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئیں. ذلِ شاہ سے لے کر سمیع وزیر تک ہمارے ساتھ ظلم و جبر کی ایک طویل داستان ہے. ہمیں ملک بھر میں کسی بھی عدالت سے انصاف نہیں مل سکا. عدالتیں مفلوج ہیں. آج بھی ان کو یہی خوف ہے کہ کوئی جج میرٹ پر ہماری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی درخواستیں نہ سن لے اور کہیں ہمیں انصاف نہ مل جائے. یہ جو بھی کر لیں, خدائی قانون ہے کہ ظلم جبر کا دور زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ظلم اور جبر کا دور زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول بھی بہت مشہور, اس کے اوپر اکثر لوگ کوٹ بھی کرتے ہیں, آپ نے سنا بھی ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کفر پر مبنی معاشرہ تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم پر مبنی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے 2-2.5 سال سے, وہ ظلم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, وہ جبر کے علاوہ کچھ نہیں ہے, وہ فسطائیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے, وہ جمہوریت, انسانی حقوق, آئین اور قانون کے قتل کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور اس طرح پاکستان سرٹنلی ترقی نہیں کرے گا اور یہ پاکستان کا, ریاست کا, لوگوں کا, اداروں کا, سبھی کا نقصان ہے. اور پاکستان کو اگر صحیح ڈگر پر لے کر چلنا ہے تو اس ظلم کو ختم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بہرحال یہ پاکستان کے حوالے سے اہم خبریں تھیں. اب ایک خبر امپورٹنٹ امریکہ کے حوالے سے بھی آپ کو دیتا چلوں, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2 دن ہو گئے کہ انہوں نے حلف اٹھایا اینڈ ہی از ویری ایکٹیو, اور بہت ایکٹیولی پریزیڈنشل ایگزیکٹو آرڈرز بھی آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو ایک اہم خبر یہ ہے کہ ٹرمپ کی محمد بن سلمان سعودی کراؤن پرنس کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے اور رابطہ ہوا ہے, اور محمد بن سلمان نے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی ہے. اور سعودی عرب کے حوالے سے اور سعودی اور امریکہ تعلقات کے حوالے سے کہا ہے کہ اگلے 4 سالوں میں سعودی عرب امریکہ میں $600 ارب کی انویسٹمنٹ کرے گا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ خود ساری عمر بزنس مین رہا ہے, ابھی بھی ہے, تو ٹرمپ کی جو طرز حکومت ہے اس میں ہی پریویسلی آلسو از فوکسڈ a lot on the economy, اور اس بار بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ اسپیسیفکلی اکانومی پہ بہت زیادہ فوکس کرے گا اور کر رہا ہے آلریڈی. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بھی انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے پر انویسٹمنٹ کا اعلان $500 ارب کا تقریباً وہ خود کر چکے ہیں. کچھ بڑے اہم لوگوں کو جو کہ جینیسز ہیں لائک ایلون مسک ٹیکنالوجی میں, ان کو اس نے ساتھ ملایا. ایک چیک کے طور پہ اس نے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اوپر ان کی ایفیشنسی چیک کرنے کے لیے ساتھ بٹھا دیا.
اور فورن انویسٹمنٹ کیسے امریکہ میں لے کر آنی ہے اس کا بھی ٹرمپ ماہر ہے، اور اسے کیش کرانا آتا ہے، اپنا کلاؤڈ، اپنی فیس ویلیو اور امریکہ کا کلاؤڈ، اور بڑے ترلے سے وہ اس کو ان کیش بھی کرتا ہے اور انویسٹمنٹ اٹریکٹ بھی کرتا ہے، اور دوسرے جو ملک ہیں وہ کافی مطلب کہ ایک تو ٹرمپ سے قریب ہونے کی کوشش میں امریکہ میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ، ابھی دبئی والے نے وہ کمپنی نے کیا نا اعلان تقریباً $550 ارب لگانے کا امریکہ میں، ابھی دوسرا اعلان محمد بن سلمان کا آ گیا $600 ارب اگلے 4 سال میں لگائیں گے۔ تو اگر اسی طرح ٹرمپ نے جو کہ ابھی اور پھر وہ وہاں پہ سیز فائر تو کروا چکے آلریڈی ٹرمپ غزہ میں، تو اگر اسی طرح یہ ٹرمپ چلتا رہا تو لگتا یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے ڈیسیجن پر مایوسی نہیں ہوگی، لیکن بہرحال اسٹل اٹ از ٹو ارلی ٹو کم اپ ود اے کنکلوژن، لیکن یہ کہ ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔